अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस पर खुदा ने उसे अच्छा रंग रूप भी दे रखा है। वो तुम्हारी बीवी है। घर की मुर्गी चूँकि दाल बराबर होती है इसलिए तुमने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी होगी, लेकिन याद रखो दूसरे घर की दाल भी इंसान को मुर्गी से ज़्यादा लजीज और दिलचस्प महसूस होती है। वो इसकी कशिश में घिर कर कोई न कोई कारनामा सरअंजाम देने की फिक्र में रहता है और ऐसे मौके पर शैतान उसका सबसे ज़्यादा मुखलिस और जानिसार दोस्त बनकर ऐसा ताउन करता है कि बस कुछ न पूछो। मौलवी शमसुद्दीन ने मायनेखेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़कर अपने सामने बैठे नवाज भट्टी की तरफ देखा। नवाज के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। इन तमाम तर रंगों पर नदामत, शर्मिंदगी और जिल्लत और रुसवाई का रंग गालिब नजर आता था। शमसुद्दीन ने उसका दिमाग दुरुस्त करने की कोशिश जारी रखते हुए कहा, खलील तो खुद किसी शैतान से कम नहीं। इसकी मदद के लिए अगर शैतान बनफ्से गलीज तैयार हो जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली सूरत हाल हो जाती है। सलमा के साथ भी ऐसे ही हालात पेश आए थे। वो रफ्ता रफ्ता खलील के शैतानी चुंगल में गिरफ्तार होती चली गई। इन्हीं दिनों खलील का तुम्हारे घर में आना जाना भी हो गया। फिर जब सुमेरा की शादी की बात चली तो ये शैतान मैदान में कूद पड़ा और फिर सलमा के जरिए अपनी मर्जी का फैसला कराने में कामयाब हो गया। मगर तुम यकसर बेखबर रहे, अपने आप में मगन, अपनी बीवी से कोसों के फासले पर एकदम अंधे। मौलवी शमसुद्दीन के लहजे में गुस्से का अंसर शामिल हो गया। चंद लम्हा खामोश रहने के बाद उसने इजाफा करते हुए कहा, सुमेरा से खलील की शादी हो गई, लेकिन चंद दिन बाद ही उसे अंदाजा हो गया कि एक हीरे पर इक्तफा करके वो कान से दस्तबरदार हो गया है। जैसे ही अपनी गलती का उसे एहसास हुआ उसने एक सोची समझी स्कीम के तहत सुमेरा को तंग करना शुरू कर दिया। नसीरा तो सास थी, उसने बेटे के तेवर देखे तो कुशा कुशा इस खेल में भी शामिल हो गई। इसके बाद सुमेरा की जिंदगी नमूना जहन्नम बनना तो लाजमी बात थी। मैं जानता हूँ नवाज भट्टी, मेरे ये तल्ख और कड़वे अल्फाज तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचा रहे होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आसान, नर्म और मुलायम अल्फाज में तुम्हारे हालात की तशरीह मुमकिन नहीं, कम से कम मेरे बस में तो नहीं। नवाज भट्टी ने मरियल सी आवाज़ में कहा, जी मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, आप कहते जाएं। मौलवी शमसुद्दीन ने कहा, लेकिन इस वक्त तुम्हारी बेटी की जिंदगी नमूना जहन्नम नहीं है बल्कि मिसले बहिश्त है। खलील दिलो जान से उसका ख्याल रख रहा है। उसकी जिंदगी में कोई दुख, गम और बेकरारी बाकी नहीं रहा। और जानते हो कि ऐसा क्यों कर हुआ? इतना बड़ा इनकलाब कैसे बर्पा हो गया? तुम तो यही समझ रहे हो ना कि सलमा ने प्यार मोहब्बत से खलील को समझाया और वो समझ गया। शैतान प्यार मोहब्बत की नहीं, डंडे की जबान और जूते की जबान समझता है। सलमा ने उसे समझाया नहीं बल्कि उसके साथ एक समझौता किया है। सुमेरा की जिंदगी के सुकून के एवज उसने अपने दामाद की सिफली ख्वाहिश के सामने सर झुकाया है। वो शैतान इन दिनों हीरे और हीरे की कान दोनों पर काबिज है। सलमा ये सोचकर मुतमईन है कि उसने अपनी बेटी की खातिर कुर्बानी दी है, लेकिन इस बेखबर को ये अंदाज़ा नहीं कि वो अपनी नासमझी में एक अजीम गुनाह का दरवाज़ा खोल बैठी है। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए बड़े दर्दनाक अजाब का वादा कर रखा है। ये जो कुछ हो रहा है इस गुनाह में सलमा और खलील के अलावा तुम भी शामिल हो। तुम कैसे घर के सरबराह हो नवाज भट्टी? तुम्हारी नाक तले ये शर्मनाक खेल जारी था और अभी तक जारी है, मगर तुम्हें इसकी मुतलिक खबर न थी। तुम अपने घर की रखवाली क्या करोगे? तुम्हारे चेहरे पर तो चोर को पहचानने वाली आंख ही मौजूद नहीं है। नवाज भट्टी की हालत ऐसी हो रही थी कि काटो तो खून नहीं। उसका चेहरा खौफ और दहशत के बायस काला हो गया था। थोड़ी देर पहले वहां पर नदामत और शर्मिंदगी के आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सब कुछ वहशत, डर और पशेमानी में बदल चुका था। उसका जी चाह रहा था कि वो इन आंखों को फोड़ डाले जो इसकी इज्जत में नकब लगाने वालों को देख नहीं सकी, इस दिमाग को कुचल डाले जो सामने की सूरत हाल का अंदाजा ना लगा सका। ये सब उसके बस में नहीं था। चुनाचे उसने नहीफ और नदामत से मामूर आवाज़ में शमसुद्दीन से पूछा, मौलवी साहब आप ही बताएं कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? मौलवी साहब आधे घंटे तक उसे समझाते रहे। शमसुद्दीन दीन का इल्म रखते थे, इनमें समझ बूझ की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस मामले को जिस मसलहत और नरमी से टैकल करने की ज़रूरत थी
اسے انہوں نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ نواز بھٹی کو مختلف ہدایات دیتے وقت یہ بھول گئے کہ کسی بڑی برائی کو یا تو ابتدا ہی میں ختم کیا جا سکتا ہے اور یا پھر اس پر قابو پانا ممکن نہیں رہتا۔ سختی کی بجائے حکمت سے کام لیا جائے تو کسی حد تک بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس روز نواز بھٹی کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ گھر میں پہنچا۔ اس وقت گھر میں سلمیٰ کے علاوہ عدنان اور حمیرہ بھی موجود تھے۔ عرفان ابھی دکان پر ہی تھا۔ کچھ دنوں سے نواز بھٹی نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ عصر کی نماز کے لیے دکان سے اٹھتا اور پھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچتا۔ دکان کو سمیٹنے اور بند کرنے کی ذمہ داری عرفان کے سر لگا دی گئی تھی۔ نواز نے سلمیٰ سے کہا، آؤ ذرا ہم باہر چلتے ہیں۔ باہر کہاں؟ سلمیٰ نے حیرت بھری نظر سے شوہر کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے جو یہاں بچوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی خاص اور خطرناک بات ہے۔ خاص تو ہے لیکن خطرناک کا پتہ نہیں، نواز نے زمینی انداز میں کہا۔ سلمیٰ اس کے ساتھ گھر سے باہر جانے کو تیار ہو گئی۔ موزہ اگروال ایک ناپختہ سڑک کے کنارے پر واقع تھا۔ مذکورہ سڑک کی دوسری جانب تحت نکاح کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا جن کے بیچوں بیچ ایک نہر شرقاً غرباً بہتی تھی۔ نواز بھٹی سلمیٰ کے ساتھ ان کھیتوں کی طرف نکل آیا۔ کافی آگے آنے کے بعد انہیں ایک ایسا کھیت مل گیا جس کی فصل کاٹی جا چکی تھی اور دور دور تک کوئی بندہ بشر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سلمیٰ کو اس بات پر شدید حیرت تھی کہ نواز بھٹی اسے ایسا کیا خاص بتانے اس الگ تھلگ جگہ پر لایا تھا۔ وہ ایک کھیت کی منڈیر پر بیٹھ گئے تو سلمیٰ نے اس سے پوچھا، نواز بھٹی، خیریت تو ہے نا؟ کہیں تم مجھے قتل شتل کرنے کے لیے تو ادھر لے کر نہیں آئے ہو؟ اگر ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں قتل بھی کر دوں گا، نواز نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ نواز بھٹی کے دل و دماغ کی اس وقت جو کیفیت ہو رہی تھی اس کے پیش نظر سلمیٰ نے اس کے من کی بات کی تھی۔ مولوی شمس الدین نے اسے سلمیٰ اور خلیل کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا، اسے سن کر نواز کا دماغ چھنچھنا اٹھا تھا اور اس کے جی میں آئی تھی کہ پہلی فرصت میں وہ سلمیٰ کو قتل کر دے، لیکن اس نے صبر و تحمل سے کام لیا اور سوچا کہ وہ کوئی جذباتی قدم اٹھانے کی بجائے مولوی صاحب کی ہدایات پر عمل کرے گا۔ نواز کا سنجیدہ جواب سن کر سلمیٰ خوفزدہ ہو گئی۔ قدرے سراسیمہ لہجے میں بولی، ایسی ڈرانے والی باتیں نہیں کرو نواز بھٹی، ابھی چند دن پہلے ہی تو چندی پور میں ایک ایسی واردات ہوئی ہے۔ ایک گرم دماغ والا بندہ اپنی بیوی کو بہانے سے کھیتوں میں لے گیا تھا اور پھر خنجر کے وار کر کے اس نے اپنی بیوی کو وہیں ختم کر دیا۔ بعد میں اس نے خود کو تھانے میں پیش کر دیا تھا۔ جب تھانے دار نے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا تو اس نے صرف ایک ہی جملہ بولا تھا، تھانے دار جی، غیرت مندی کا یہی تقاضا تھا۔ سلمیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ پچھلے دنوں موزہ چندی پور میں اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ نواز بھٹی کے حالات بھی اس شخص سے ملتے جلتے تھے جس نے خنجر کی مدد سے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن مولوی صاحب نے اسے کسی قسم کے تشدد اور قتل و غارت گری سے منع کر دیا تھا۔ نواز کو مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا تھا تاکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ مولوی صاحب نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ یہ راہ اپنا کر اپنی غفلت کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کی مجرمانہ بے خبری میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی تلافی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس نے پوری توجہ سے سلمیٰ کی بات سنی اور بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، سلمیٰ، غور سے سنو، میں ان شوہروں میں سے نہیں ہوں جو غیرت کے نام پر اپنی بیویوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تم جانتی ہو میں گرم دماغ والا بھی نہیں تو میری تلاشی لے کر یہ تسلی بھی کر سکتی ہو کہ میرے پاس کوئی خنجر یا کسی قسم کا اور کوئی آلہ قتل بھی موجود نہیں، لہٰذا تم بے فکر رہو کہ میں تمہیں قتل شتل نہیں کروں گا۔ پھر تم مجھے کیوں یہاں لے کر آئے ہو؟ سلمیٰ نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ تم مجھ سے ایسی کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ بات غیرت اور بے غیرتی کی ہے سلمیٰ، نواز بھٹی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، عزت اور بے عزتی کی ہے۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھی، سلمیٰ نے بڑی تیزی سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اس کے دل میں چونکہ چور تھا اس لیے وہ سمجھ تو گئی تھی کہ نواز بھٹی کس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسے یہاں لایا تھا، لیکن وہ خاصی ہوشیار عورت بھی تھی، لہٰذا وہ اپنے رویے سے اسے محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نواز بھٹی چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم نہیں سمجھی ہو تو میں سمجھاتا ہوں۔ اگلے 15 منٹ میں نواز بھٹی نے اپنے کھولتے ہوئے دماغ کا سارا لاوا سلمیٰ کی سماعت پر انڈیل دیا۔ سلمیٰ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟
جو اس قسم کی واحد بات کر رہے ہو؟ یہ جملہ بولنے کے بعد وہ غصیلی نظر سے شوہر کو گھورنے لگی۔ نواز بھٹی نے کہا، میرا دماغ پہلے خراب تھا جب مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا، لیکن سب کچھ سننے کے بعد میرا دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہے۔ اب بہتری ہم سب کی اسی میں ہے کہ تم بھی ٹھکانے پر آ جاؤ، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے نواز بھٹی؟ سلمیٰ الٹا اسی پر پلٹ گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسے گھناؤنے الزامات مجھ پر لگاتے ہوئے۔ میں نے تمہارے ساتھ 25-26 سال ایک ہی چھت کے نیچے گزارے ہیں اور اب آ کر تمہیں یہ پتہ چلا کہ میں ایک بدکردار عورت ہوں؟ چھی چھی! اس نے نفرت بھری آواز میں کہا۔ تم ایسے تو نہیں تھے نواز، تمہارے ذہن میں کس نے یہ گند بھری ہے؟ جواب میں نواز بھٹی نے اسے مولوی شمس الدین کے بارے میں بتا دیا۔ وہ یکایک رونے لگی، پھر بھیگی ہوئی آواز میں بولی، وہ مولوی مجھ سے زیادہ معتبر ہو گیا ہے تمہارے لیے؟ اس نے تمہارے کانوں میں میرے خلاف جو زہر انڈیلا اور تم نے فوراً آنکھیں بند کر کے اس بات کا تعین کر لیا، اور میں جو 26 سال سے تمہاری شریک حیات بن کر رہ رہی ہوں، میں جھوٹی ہوں، بدمعاش ہوں، بد کردار ہوں۔ تم کیسے شوہر ہو کہ تمہیں اپنی بیوی کے کرتوتوں کی خبر نہیں تھی؟ اتنے سال گزر جانے کے بعد کسی مولوی نے تمہیں میری اصلیت کے بارے میں بتایا اور میں پلک جھپکتے میں تمہاری نگاہ میں بری ہو گئی؟ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولی، اے اللہ، اس ذلت کی زندگی سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے اسی وقت موت دے دے۔ سلمیٰ کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے تو نواز کو یوں محسوس ہوا جیسے مولوی شمس الدین کو اس کی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، سلمیٰ معصوم اور بے خطا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل یکلخت سخت ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ حقائق چیخنے چلانے لگے جن سے مولوی شمس الدین نے اسے روشناس کرایا تھا۔ اس نے دو ٹوک اور حتمی لہجے میں بیوی سے کہا، سلمیٰ، کان کھول کر میری بات سنو، کیونکہ میں بار بار اس موضوع پر تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ پہلی اور آخری میٹنگ ہے۔ اس کا لہجہ غیر متزلزل اور چٹانی تھا۔ سلمیٰ رونا دھونا بھول کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی کہ پتہ نہیں اس کا شوہر کون سے احکام اور فیصلے صادر کرنے والا تھا۔ نواز بھٹی نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، میں تمہیں صرف 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، اپنے بگڑے ہوئے سارے معاملات کو سدھار لو۔ اس کے لیے چاہے ہمیں جتنا بھی نقصان اور پریشانی اٹھانا پڑے، میں تیار ہوں۔ اگر 1 ماہ کے بعد بھی تمہارا یہی وتیرہ اور چال چلن رہا تو پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ تم میری اس بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ سلمیٰ نے اس کی بات سن کر پہلے جس شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا، اب اس میں وہ جوش اور تیزی نہیں رہی تھی، جس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ مگر تریہٹ سے مجبور سلمیٰ نے کمزور سا احتجاج ضرور کیا، نواز، کسی نے تمہیں میرے بارے میں پوری طرح ورغلایا ہے۔ میں خود مولوی شمس الدین سے بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے تمہیں… کوئی ضرورت نہیں ہے، نواز بھٹی نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دھاڑ کر کہا، میں نے کہا تھا نا، کوئی جرح بحث نہیں چلے گی۔ اس معاملے میں کسی تحقیق، تصدیق یا حجت کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ تم نے میری بات پوری توجہ سے سن لی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں صرف 1 ماہ تک انتظار کروں گا، اس کے بعد اپنی مرضی کے فیصلے کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ سورج مغرب میں غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی ہلکا ہلکا اجالا باقی تھا۔ رات نے اپنی گھنیری سیاہ زلفیں ابھی کھولی نہیں تھیں۔ اسی وقت مغرب کی اذان ہونے لگی۔ سلمیٰ نے جھٹ سے کندھے پر پڑے ہوئے دوپٹے کو سر پر اوڑھ لیا۔ وہ نواز کی حتمی بات سن کر گمسم ہو گئی تھی۔ نواز بھٹی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آؤ گھر چلتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، بچوں کو ہماری ان باتوں کی بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تمہارے ساتھ زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزارا ہے۔ ہم نے مل جل کر اس گھر کو سنوارا اور نکھارا ہے۔ تم سے الگ ہونا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو میں یہ مشکل کام بھی کر گزروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی اذیت کیوں نہ سہنا پڑے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے امید ہے کہ تم بھی اپنے گھر کو اجڑتا اور بکھرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرو گی، اس لیے میں تمہاری طرف سے بہتری کی توقع رکھتا ہوں۔ ان نازک حالات میں تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو گی۔ سلمیٰ اب بھی کچھ نہیں بولی، چپ چاپ اپنے شوہر کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھتی رہی۔ خاموشی کو نصف اقرار مانا جاتا ہے۔ نواز بھٹی بھی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کی چپ بڑی معنی خیز ہے۔ شاید وہ اپنے گناہ کے بوجھ میں اس قدر دبی ہوئی ہے کہ اس کی زبان میں اقبال جرم کی سکت باقی نہیں رہی۔
اس نے بھی اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کی، سلمیٰ کو سوچنے اور غور کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے خدا سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، میری بے خبری میں میرے گھر میں جو شرمناک کھیل ہوتا رہا اس کے لیے میں بے حد نادم ہوں اور اپنی غفلت کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ مولوی شمس الدین نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور میں تیری مدد کی توقع رکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا ہوں۔ تو ہی سلمیٰ کے دل و دماغ کو بدل دے، اس کے کردار کو بدل دے، اسے سنبھلنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کے احوال پہچانتا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس دعا کے بعد نواز بھٹی نے خود کو بہت مطمئن اور پرسکون محسوس کیا۔ پھر 2-4 روز کے بعد اس کی دعا کے اثرات بھی نمودار ہونے لگے۔ سلمیٰ نے پھر اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے خاموش کردار سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تلافی کا آغاز کر دیا ہے۔ چند روز بعد ہی اس کی خاموش کوششوں کے ثمرات بھی سامنے آ گئے اور یہ ثمرات بڑے ہولناک تھے۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد سمیرا روتی دھوتی اپنے میکے پہنچی اور اس نے آنسوؤں کے درمیان بتایا کہ خلیل نے اسے بے دریغ مارا ہے۔ مار پیٹ کے دوران وہ بڑے وحشیانہ انداز میں یہ دھمکی بھی دے رہا تھا، تجھے نہ رکھوں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا، تو روز میرے ہاتھوں سے مرے گی اور روز جیے گی، تیری ماں نے آخر مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ بیٹی کی فریاد سن کر سلمیٰ اور نواز بھٹی سناٹے میں آ گئے۔ سلمیٰ نے دزدیدہ انداز میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر بیٹی کی جانب مڑتے ہوئے بولی، سمیرا، یہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو کافی عرصے سے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ مجھے خود اس بات پر حیرت ہے، سمیرا نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ واقعی وہ کئی ماہ سے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا تھا۔ اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح بھی پلٹ سکتا ہے۔ 3-4 دن سے وہ میرے ساتھ بہت اکھڑا اکھڑا سا تھا، میں جو بھی بات پوچھتی مجھے الٹا جواب دیتا۔ میں اس کے رویے کو برداشت کرتی رہی، لیکن رات میری ہمت جواب دے گئی اور میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ بس میرا پوچھنا قیامت ہو گیا۔ اتنا بتا کر وہ چند لمحے کے لیے رکی اور آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ میرے سوال پر اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں پٹتی رہی، جب اس کے جنون میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تو میں نے اپنے بچاؤ میں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، لیکن میں اس جنگلی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے میرا جوڑ توڑ کر رکھ دیا۔ جب میں ادموئی سی ہو کر گر گئی تو اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، اگر تم میرے اس سلوک کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئیں تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا، تمہیں پیار محبت سے منا کر واپس لے آؤں گا اور اس کے بعد تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک دوں گا، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی اور تمہاری ماں کو تب پتہ چلے گا کہ خلیل کس طوفان کا نام ہے۔ پتہ نہیں اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے۔ سمیرا اپنی بپتا سنانے کے بعد سانس لینے کے لیے رکی، پھر سلمیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اماں، وہ بار بار تمہارا نام کیوں لے رہا تھا؟ اس کی باتوں سے لگا کہ وہ اچانک تم سے شدید نفرت کرنے لگا ہے۔ آخر تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ بیٹی کے سوال کا سلمیٰ کے پاس جواب تو تھا، لیکن وہ اسے یہ جواب دے نہیں سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس رنگ میں ندامت اور پچھتاوے کا شیڈ بھی تھا اور اذیت و کرب کا تاثر بھی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، نگاہ اٹھا کر شرمندہ انداز میں نواز بھٹی کو دیکھا اور پھر گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ سمیرا ماں کے اس رد عمل سے بے چین ہو گئی۔ اس نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، اماں، بتاؤ، تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تمہاری خاموشی کسی گڑبڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے، مجھے بتاؤ، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس موقع پر نواز بھٹی نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ وہ بیوی کے چہرے سے جھلکتے ہوئے ندامت کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے خلیل سے قطع تعلق کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جنگلی اپنی اصلیت پر اتر آیا ہے۔ وہ سلمیٰ سے انتقام لینے کے لیے سمیرا کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بیوی کے اس جرأت مندانہ اقدام پر اسے خوشی ہوئی۔ وہ اس کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ سمیرا کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے بولا، بیٹی، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہاری ماں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، یہ کیوں کچھ کہے گی؟ پہلے وہ خبیث مجھے گالیاں دیتا تھا، اب اس نے تمہاری ماں کو نشانہ بنا لیا ہے۔ تم پریشان نہیں ہونا، اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ شیطان تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، تم آرام سے ادھر ہی رہو، اگر وہ تمہیں لینے آیا تو میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ پھر وہ سلمیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بآواز بلند بولا، اگر وہ منحوس کسی ایسے وقت پر یہاں آئے جب میں گھر پر موجود نہیں ہوں تو اسے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، یا تو کسی بچے کو بھیج کر مجھے بلا لینا اور یا پھر اسی سے کہنا کہ میرے پاس آ جائے۔ سمیرا سے اسے بالکل نہیں ملنے دینا،
اس نے کیا مذاق بنا لیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کی ہے، بیچا نہیں ہے سمیرا کو۔ نواز بھٹی نے خود کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اگر بات آگے بڑھ جائے تو بھی اسے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا۔ مولوی شمس الدین نے اس سے کہا تھا کہ اس کے ثابت قدم رہنے سے زیادہ یہی ہوگا کہ خلیل سمیرا کو چھوڑ دے گا۔ وہ چھوڑ دے، اس سے سمیرا کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا فائدہ اس شیطان اور اس کی شیطانیت سے نجات ملنے پر اس کے خاندان کو پہنچے گا۔ یہ لوگ اللہ کے دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا یہی اللہ اپنی رحمت سے سمیرا کو کسی اچھے گھر کی بہو بنا دے گا۔ امید تو یہی تھی کہ اسی روز خلیل سمیرا کو لینے آ دھمکے گا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ اس روز نواز بھٹی اپنی دکان پر نہیں گیا۔ گھر میں ہی بیٹھ کر اپنے ناسور داماد کا انتظار کرتا رہا۔ اگلے روز بھی وہ گھر میں موجود رہا، لیکن خلیل نے پلٹ کر ان کی خبر نہ لی۔ نواز بھٹی نے دل ہی دل میں خلیل پر لعنت بھیجی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے۔ تیسرے روز ان کا سارا سکون اور اطمینان غارت ہو کر رہ گیا۔ اس شام چودھری حکم داد کی حویلی سے یہ پیغام آیا کہ نواز بھٹی فوراً پہنچے۔ یہ پیغام ایک طرح سے چودھری حکم داد کا حکم تھا۔ پیغامبر نے نواز کو بتایا کہ اس کا داماد خلیل اس وقت حویلی میں موجود ہے اور اس کی بیٹی کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس موقع پر سلمیٰ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن نواز نے اسے صاف منع کر دیا اور چودھری کے بھیجے ہوئے بندے کی معیت میں وہ حویلی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا خلیل نے اپنا کیس چودھری حکم داد کی عدالت میں پیش کیا ہوا ہے۔ اس نے چودھری سے فریاد کی ہے کہ سمیرا کے ماں باپ نے اسے زبردستی گھر بٹھا رکھا ہے، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پاس رہے۔ چودھری نے خلیل کو حق بجانب سمجھتے ہوئے نواز بھٹی کو حویلی بلا لیا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے تک میٹنگ جاری رہی۔ چودھری حکم داد نے جب نواز بھٹی سے بیٹی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے بھی کھل کر خلیل کی زیادتیوں کا اظہار کر دیا۔ آخر میں اس نے کہا، چودھری صاحب آپ خود ہی بتائیں، میں اپنی پھول سی بچی کو اس جنگلی کے ساتھ کیسے بھیج دوں؟ آپ نے سن لیا نا، اس بدبخت نے میری بیٹی پر کیسے کیسے ظلم و ستم کیے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ کچے دھاگے سے زیادہ کچا اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، چودھری نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ یہ صرف اور صرف ان دونوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے کچا دھاگا بناتے ہیں یا فولاد۔ میں نے خلیل کو زندگی کی اونچ نیچ سمجھا دی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ تم بھی اپنے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کرو اور اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ چودھری کی باتیں سن کر نواز بھٹی بھی سوچ میں پڑ گیا۔ خلیل کی زیادتیوں کے بارے میں بھی اس نے ابھی چودھری کو بتایا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، اس نے خلیل کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ اس نکتے نے نواز کے ذہن کو الجھا دیا اور اس بارے میں چودھری سے پوچھنے کے لیے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ لگتا تھا چودھری نے اس کی سوچ پڑھ لی ہو۔ اسی لمحے وہ نواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، خلیل کل تم لوگوں کی شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کی سنی اور آج کا وقت دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ذرائع سے خلیل اور تمہاری بیٹی سمیرا کے بارے میں معلومات کرائی ہیں، جس سے مجھے پتہ چلا کہ خلیل بھی 16 آنے ٹھیک نہیں۔ جس طرح تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، بالکل اسی طرح آپ لوگوں کا معاملہ بھی ہے۔ جس حد تک مناسب تھا میں نے خلیل کو سمجھا دیا ہے، اب تمہیں سمجھا رہا ہوں نواز بھٹی۔ اگر میری بات تمہاری سمجھ میں بیٹھ گئی تو اچھا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ جائے۔ چودھری حکم داد نے بڑی دانشمندی کا فیصلہ سنایا تھا، لہٰذا نواز بھٹی اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے گھر آ گیا۔ بیوی نے اس سے پوچھا کہ حویلی میں کیا رہا؟ اس نے منوان پوری رویداد سلمیٰ کو سنا دی۔ وہ خاموش ہوا تو سلمیٰ نے گمبھیر انداز میں پوچھا، اب تم کیا کرو گے نواز بھٹی؟ چودھری صاحب کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ حالانکہ اس درندے کے پاس سمیرا کو بھیجنے کے لیے دل تو نہیں مان رہا۔ چودھری صاحب نے ضمانت لی ہے تو پھر پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، سلمیٰ نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اب اس شیطان نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم سیدھے چودھری حکم داد کی حویلی شکایت لے کر پہنچیں گے۔ نواز بھٹی نے کہا کہ چودھری صاحب نے مجھے اور خلیل کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی ہے اور آپس میں سلوک سے رہنے کی تلقین کی ہے، کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں لی۔ تو ٹھیک ہے، سلمیٰ نے چٹانی لہجے میں کہا، یہ آخری موقع ہوگا کہ ہم چودھری صاحب کے کہنے پر سمیرا کو خلیل کے گھر بھیج رہے ہیں۔ اگر اب ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچی تو خانہ پوری کے لیے ہم صرف ایک مرتبہ چودھری حکم داد سے شکایت کریں گے،
اس کے بعد سلما نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو نواز بھٹی نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد میں خود اس خبیث روح سے نمٹ لوں گی، سلما نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسے کتے کی دموں کو سیدھا کرنے کا طریقہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ نواز بھٹی یکلک بے شمار اندیشوں میں گر گیا۔ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اس کے ذہن میں سلما کے حوالے سے یہ خدشہ جاگا کہ کہیں وہ دوبارہ خلیل سے ملوث نہ ہو جائے۔ اس نے یکایک شکایتی نظر سے بیوی کو دیکھا۔ سلما اس کی معنی خیز نگاہ کو پہچان گئی اور جلدی سے بولی، نواز بھٹی۔ اس کی آواز سے بے پناہ مضبوطی اور عزم جھلکتا تھا۔ تمہیں کسی قسم کے فکر اندیشے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں اب وہ پہلی والی سلما نہیں رہی ہوں۔ میں اس شیطان کی بدمعاشی کا جواب بھی اسی کے انداز میں دوں گی۔ اسے ایسے چکر میں ڈالوں گی کہ زندگی بھر روتا رہے گا۔ اس کی بچت و بہتری اسی میں ہے کہ سمیرا کے ساتھ بندے دے پتر کی طرح رہے۔ آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ نواز بھٹی نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ جب وقت آئے گا تو تم خود ہی دیکھ لینا، سلما نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نواز بھٹی سمجھ گیا کہ اب اس موضوع پر سلما سے کوئی بات کرنا فضول ہی ہوگا، کیونکہ وہ اپنے دل کی بات بتائے گی نہیں۔ اس صورتحال نے اس کی تشویش کو اور بڑھا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سلما کے ذہن میں کون سا منصوبہ ہے۔ البتہ وہ بیوی کے یقین دلانے پر اس حوالے سے مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ ماضی کے کسی بھی تکلیف دہ اور شرمناک سبق کو نہیں دہرائے گی۔ ایک طرف سے اطمینان ملا اور دوسری جانب انسپکٹر نے اس کے ذہن میں افراتفری مچا دی کہ پتہ نہیں اس کے کیا ارادے ہیں۔ سلما کی سنجیدگی اور لہجے کی سنگینی سے یہ تو ظاہر ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے دل میں جو بھی سوچ رکھا ہے وہ انتہائی خطرناک اور مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ خلیل کو نیک ہدایت دے اور آئندہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے کہ سلما کو یا اسے کوئی سنگین قدم اٹھانا پڑے۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ سمیرا کو خلیل کے گھر گئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ اس نے اپنی بد فطرت سے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا انداز پہلے سے مختلف تھا۔ وہ اپنی کمینگی کا ایسا کوئی ثبوت نہیں چھوڑ رہا تھا جس سے وہ گرفت میں آ جائے۔ وہ ہاتھ پاؤں کی بجائے زبان کی مار مار رہا تھا۔ خنجر اور تلوار کا زخم تو جلد یا بدیر بھر بھی جاتا ہے، لیکن زبان الفاظ کی مدد سے جو چرکے لگاتی ہے وہ زخم براہ راست دل، دماغ اور روح پر ثبت ہوتے ہیں۔ ایسے گھاؤ بھرتے ہیں اور نہ ہی منمل ہونے کا نام لیتے ہیں۔ سمیرا ان دنوں اسی قسم کی جگر پاش اور روح فرسا تجربات سے گزر رہی تھی۔ اس روز اس نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا، اس وحشی درندے کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ محنت مزدوری کر کے خود کو پال ہی لوں گی، اور اگر نہ پال سکی تو بھوکی پیاسی کہیں بھی پڑ کر جان دے دوں گی۔ بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نواز بھٹی نے تڑپ کر کہا، ایسی دل پھاڑ دینے والی باتیں نہ کرو بیٹی۔ تم ہمارے لیے بوجھ کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو ہماری آنکھوں کی روشنی اور دل کا قرار ہو۔ اب تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں اس خبیث سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھڑوا دوں گا۔ جس زندگی میں سکھ کا ایک پل نہ ہو اسے بدل کر رکھ دینا چاہیے۔ میں ساری زندگی تمہیں بٹھا کر کھلا سکتا ہوں، ایسی تیسی اس مردود خلیل کی اور چودھری حکم داد کے فیصلے کی۔ تم مجھے صرف ایک ہفتے کی مہلت دے دو نواز بھٹی، نے مستحکم لہجے میں کہا۔ اس کے بعد جو جی میں آئے کرتے رہنا، لیکن شرط یہی ہے کہ اس ایک ہفتے کے دوران سمیرا خلیل کے گھر میں رہے گی۔ نواز بھٹی نے سوالیہ نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، تم نے کیا سوچا ہے اللہ کی بندی؟ سب سامنے آ جائے گا، سلما نے معنی خیز انداز میں کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سمیرا اب کی بار لڑ جھگڑ کر نہیں آئی تھی۔ خلیل کو یہی پتا تھا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے گھر والوں سے ملنے گئی ہے، لہٰذا اس شام وہ واپس خلیل کے گھر چلی گئی۔ رخصت کرنے سے پہلے سلما نے 1 گھنٹے تک اسے بند کمرے میں بہت کچھ سمجھایا تھا۔ نواز بھٹی نہیں جانتا تھا کہ ماں بیٹی میں کیا خسر پسر ہوئی ہے، اسی لیے اس کی تشویش کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں سلما کون سا داؤ کھیلنے والی تھی۔ نواز بھٹی کو حیرت اس بات پر تھی کہ سلما کی کانا باتی کے بعد سمیرا خلیل کے گھر جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ سلما نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی تھی۔ نواز کے لیے یہ ہفتہ 1 صدی کے برابر تھا۔ وہ اس 1 ہفتے کا ایک ایک دن بڑی مشکل اور مصیبت سے گزار رہا تھا۔ ہر وقت یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی بری خبر سننے کو نہ ملے۔ وہ سلما کے عزائم اور ارادوں سے آگاہ نہیں تھا اور یہی بے خبری اس کی جان کو ہلکان کر رہی تھی۔
ابھی اس ہفتے کو 4 دن ہی گزرے تھے کہ نواز بھٹی میرے پاس آنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی داستان غم سنی۔ اس روز میرے پاس فرصت کی کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا میں نے کچھ زیادہ ہی تفصیل سے اس کی کہانی سنی تھی۔ یہ رویداد شروع ہونے سے پہلے بھی اس نے چند اہم باتیں مجھے بتائی تھیں جو میرے ذہن میں تھیں۔ مثلاً نواز بھٹی کے مطابق سلمیٰ نے خلیل کے گھر سے سمیرہ کو غائب کرا دیا تھا۔ وہ خلیل سے شدید نفرت کرتی تھی، لہٰذا اسے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے اس نے یہ چال چلی تھی۔ وہ سمیرہ کی گمشدگی کو خلیل کے کھاتے میں ڈالنا چاہتی تھی۔ نواز بھٹی نہ تو یہ جانتا تھا کہ سلمیٰ نے غائب کرنے کے بعد سمیرہ کو کہاں چھپایا ہے، اور نہ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سمیرہ کو گم کیا گیا تھا۔ وہ سلمیٰ کو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والی عورت سمجھتا تھا، اور اسے خدشہ تھا کہ اگر میں نے سمیرہ کو بازیاب کرنے میں دیر کر دی یا اس سلسلے میں سلمیٰ سے کسی قسم کا استفسار کیا تو سمیرہ کو کوئی شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس داستان کو سننے سے پہلے نواز بھٹی کے رویے نے میرے ذہن میں جو سوالات اٹھائے تھے ان میں سے بیشتر کے جوابات مجھے مل گئے تھے، لیکن ابھی بھی اس کیس کے بہت سے زاویے آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں نواز بھٹی سے کہا، دیکھو نواز بھٹی، تم نے جو حالات مجھے بتائے ہیں، اگر ان میں کسی قسم کی غلط بیانی شامل حال نہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سلمیٰ نے جو 1 ہفتے کی مہلت لی تھی اس میں اس نے کوئی کام دکھایا ہوگا، لیکن چونکہ تم نے سمیرہ کو غائب ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہی یہ جانتے ہو کہ اسے گم کرنے کے بعد کہاں رکھا گیا ہے، اس لیے میں پہلی فرصت میں تمہاری بیوی سلمیٰ سے ملنا چاہوں گا تاکہ اس معاملے میں قانونی کارروائی کا آغاز کیا جا سکے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے اپنی بیوی کو مجرمانہ ذہن رکھنے والی عورت کہا ہے۔ تمہارا کہنا ہے کہ وہ سمیرہ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں سلمیٰ اس فطرت کی عورت نہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس سے جو خطا ہوئی تھی وہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ وہ سمیرہ کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ وہ مریل سی آواز میں بولا، ہاں جی، اب تو مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سمیرہ کی بھلائی کے لیے سارا ڈرامہ رچا رہی ہے۔ میں نے غصے اور جذبات میں پتہ نہیں اسے کیا کہہ دیا تھا۔ نواز بھٹی کو میں نے معقولیت کی راہ پر گامزن دیکھا تو گہری سنجیدگی سے پوچھا، اب مجھے بالکل سچ سچ بتا دو، حقیقت کیا ہے؟ کیا سمیرہ کی گمشدگی تمہارے ذہن کی اختراع ہے یا پھر واقعی؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، نہیں جناب، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ سلمیٰ نے واقعی سمیرہ کو غائب کر دیا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں، وہ خلیل کے گھر میں موجود نہیں۔ اگر تم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہو تو پھر تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ یہ بات تمہارے علم میں آئی کیسے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اگر تم میری بات کا جواب نہیں دو گے تو میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر چند لمحات کی توقف کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جب سلمیٰ نے 1 ہفتے کی مہلت مانگ کر سمیرہ کو خلیل کے گھر بھیجا تو اس کے دوسرے دن ہی وہ گوبند گڑھ گئی تھی۔ گوبند گڑھ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو اگووال سے 3 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے نواز بھٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ گوبند گڑھ کیوں گئی تھی؟ گوبند گڑھ میں میرا سالہ یعنی سلمیٰ کا بھائی ہاشم علی رہتا ہے، اس نے بتایا۔ ہاشم علی سے میری بالکل نہیں بنتی، اس لیے ادھر آنا جانا اور میل ملاقات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاشم علی کا چال چلن ٹھیک نہیں، وہ خود بھی بدمعاشی کرتا ہے اور چند خطرناک غنڈوں ڈاکوؤں سے اس کے تعلقات بھی ہیں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب سلمیٰ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ گوبند گڑھ کیوں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ بھائی کی یاد آ رہی تھی، اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ مجھے اسے ساتھ لے جانے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، لہٰذا وہ اکیلی ہی وہاں ہو آئی تھی۔ میں اس کا جواب سن کر خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ ذہن میں بار بار ایک ہی خیال چکرا رہا تھا کہ سلمیٰ سمیرہ اور خلیل کے حوالے سے اپنے بھائی ہاشم علی سے کوئی بات کرنے گئی تھی۔ اس کی 1 ہفتے والی مہلت کا الارم میرے دماغ میں بجتا رہتا تھا، لہٰذا میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا۔ اگلے روز سلمیٰ ایسے وقت میں خلیل کے گھر گئی کہ جب وہ دکان پر مصروف ہو۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سمیرہ کو کوئی خاص بات سمجھانے گئی ہے۔ میں خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ سلمیٰ سے کچھ پوچھنا بیکار تھا، اس نے زبان نہ کھولنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ میں آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتا رہا اور آج صبح وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا،
آج صبح جب میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے بازار میں سے ایک ایسے شخص کو گھوڑے پر گزرتے دیکھا جو اگووال کا رہنے والا نہیں۔ مجھے اس شخص کا چہرہ کچھ شناسا سا لگا۔ وہ تو میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا، لیکن میرا ذہن مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا چلا گیا۔ بظاہر وہ تو میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا، لیکن میرا ذہن اسی کے بارے میں سوچتا چلا گیا۔ بظاہر میں اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن دھیان اسی بندے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس اجنبی گھڑ سوار کو کہاں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرا سکون غارت ہو گیا۔ وہ شاکا تھا، ہاشم علی کا ایک قریبی ساتھی۔ نواز بھٹی نے ایک لمحے کا توقف کر کے سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولا۔ شاکا کو اگووال میں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور یہ کہہ کر دکان سے اٹھ گیا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں دکان سے نکل کر سیدھا خلیل کی دکان پر پہنچا۔ وہ اس وقت گاہکوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجھ سے رسمی الیک سلیک ہوئی۔ میں نے سمیرا کی خیر خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے پوچھا کہ اسے کب لے کر آ رہے ہو؟ وہ بولا، اگلے جمعے کو۔ اس کے ساتھ ہی کہا، چاچا آپ لوگوں کے آنے جانے پر کوئی پابندی تو نہیں؟ سمیرا اس وقت گھر میں ہے، میں تو رات کو ہی دکان بند کرنے کے بعد گھر جاؤں گا۔ تم سمیرا سے ملنا چاہو تو گھر کا چکر لگا لو۔ میں نے خلیل سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ میں وہاں سے سیدھا خلیل کے گھر پہنچ گیا، لیکن سمیرا مجھے گھر میں نہیں ملی۔ گھر کے داخلی دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس صورتحال نے میری تشویش کو اور بھی بڑھا دیا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر سمیرا کا نام لے کر 3-4 آوازیں بھی دیں، لیکن گھر کے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرے تصور میں ایک مرتبہ پھر شاکا کی صورت گھومنے لگی۔ ذہن میں ایک خطرناک خیال نے سر ابھارا، سمیرا کے ساتھ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میں خلیل کے گھر سے سیدھا اپنے گھر گیا۔ 1% امکان یہ بھی تھا کہ سمیرا ماں سے ملنے ادھر نہ آ گئی ہو، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں نہیں آئی تو میری پریشانی آسمان کو چھونے لگی۔ سلمیٰ گھر میں موجود نہیں تھی کہ میں ان حالات کے بارے میں اسے کچھ بتاتا۔ حمیرہ نے بتایا کہ وہ کافی دیر سے نکلی ہوئی ہے۔ سلمیٰ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ اسے اپنے گھر میں کبھی چین نہیں ملتا۔ وہ اگووال میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو میں اس کی گھر گھر پھرنے کی عادت سے پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں نے گھر میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے اس کا انتظار کیا۔ جب اس کی واپسی نہیں ہوئی تو میں ایک مرتبہ پھر خلیل کے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر کا بیرونی دروازہ بند ملا اور اس پر کنڈی بھی بدستور چڑھی ہوئی تھی۔ اس صورتحال نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا اور میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ اس نے ایک اطمینان بھری گہری سانس خارج کی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ ہے کل کہانی۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا، میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ سمیرا غائب ہو چکی ہے اور اس کی گمشدگی میں مجھے سلمیٰ ہی کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ شاکا اور اس کا گروپ بہت ہی ظالم اور سفاک لوگ ہیں۔ میں اس لیے بھی سمیرا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ سمیرا ہاشم علی کی بھانجی لگتی ہے، لیکن غنڈوں اور بدماشوں کا کیا بھروسہ؟ اور پھر یہ معاملہ ہاشم علی کے نہیں بلکہ شاکا کے ہاتھ میں ہے۔ نواز بھٹی خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے اپنی عقل جہاں تک لڑانی تھی لڑا لی، اس کے بعد میرا کام شروع ہوتا ہے۔ تم بالکل خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اب جو بھی کرنا ہوگا میں خود کروں گا۔ اگر بیچ میں تم نے اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوشش کی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، پھر مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے کہا، میں سب سے پہلے تمہاری بیوی سلمیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت گہری عورت ہے جناب، وہ تشویشناک لہجے میں بولا، اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گی۔ مجھے کھلوانا آتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں بہت جلد اس کی گہرائی کو تفتیشی آلے کی مدد سے ناپ لوں گا، تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے وارننگ دینے والے انداز میں اضافہ کیا، نواز بھٹی، تمہیں عقل لڑانے سے تمہیں منع کر ہی چکا ہوں۔ یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ تمہیں مجھے کوئی مشورہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تم اپنی حماقتوں سے اس معاملے کو بہت بگاڑ چکے ہو۔ ٹھیک ہے جناب، آپ جو کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا، وہ شخص خردہ انداز میں بولا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری سمیرا صحیح سلامت رہے، اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تم فکر نہ کرو نواز بھٹی،
میں نے تسلیامیز لہجے میں کہا، میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا لوں گا، تم یہاں سے سیدھے گھر جاؤ، اور جیسے ہی سلمیٰ واپس آئے اسے اپنے ساتھ لے کر میرے پاس تھانے آ جانا، اور اگر اس نے تھانے آنے میں کوئی اڑی کی تو؟ نواز بھٹی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں ایک کانسٹیبل کو تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، وہ اس کی موجودگی میں اڑی مڑی نہیں کرے گی۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس کیس پر بیٹھا غور و فکر کرتا رہا۔ نواز بھٹی کا یہ خدشہ تو اپنی جگہ پر درست نظر آتا تھا کہ سمیرا اگروال سے غائب تھی۔ اگر اس بات کو خلیل کے گھر تک محدود کر لیا جائے تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے غائب ہے۔ وہ نواز بھٹی کے گھر نہیں پہنچی تو پھر کہاں گئی؟ اگر وہ اگروال ہی کے کسی گھر میں تھی تو جلد یا بدیر اسے گھر لوٹنا ہی تھا۔ گویا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ معاملہ صاف ہو جاتا، اور اگر اس کی واپسی مغرب تک بھی نہیں ہوتی تو پھر گھڑ سوار شاکا کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ضروری ہو جاتا تھا۔ میں نے اسی لیے سلمیٰ کو تھانے بلایا تھا تاکہ اس کے کردار کا آپریشن کر سکوں۔ نواز بھٹی نے اپنی بیوی کے حوالے سے جو کہانی سنائی تھی وہ اگرچہ خاصی متاثر کن تھی، لیکن میں نے اس پر منوعاً یقین نہیں کیا، اور یہ میرے پیشے کا اولین تقاضا بھی تھا۔ میں سلمیٰ کی آمد کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے خاموش نہیں بیٹھا رہا، بلکہ ASI کریم حسین کو فوراً 2 کانسٹیبل کے ساتھ موضع گوبند گڑھ روانہ کر دیا۔ گوبند گڑھ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، اور میں نے ہاشم علی بدمعاش کا نام بھی سن رکھا تھا، لیکن اس پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سوچا، اسی بہانے میں ایک تیر سے 2 شکار کر لوں گا۔ ASI کریم حسین کو میں نے ہاشم علی اور شاکا کے بارے میں خصوصی ہدایات دے دی تھیں۔ وہ انتہائی محتاط روی سے کام کرتا اور یہ سراغ لگانے کی کوشش کرتا کہ سمیرا کو اگروال سے غائب کر کے گوبند گڑھ لایا گیا ہے یا نہیں، اور اگر لایا گیا ہے تو اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتا کہ اگر سمیرا گوبند گڑھ نہیں پہنچائی گئی تو پھر کہاں گئی۔ کریم حسین کو اس حوالے سے جیسے ہی کوئی سراغ یا خبر ملتی وہ فوراً مجھے مطلع کرتا۔ اس کے بعد میں فوراً سرگرم ہو جاتا۔ سمیرا کی گمشدگی اور بازیابی کے لیے فی الحال یہی پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ نواز بھٹی کی آمد سے پہلے میں خاصا فارغ بیٹھا تھا، لیکن اب میری مصروفیت اچانک بے انتہا بڑھ گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ شام سے پہلے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ میری امید پوری تو ہو گئی، مگر حالات کی جو صورت دیکھنے کو ملی وہ میری توقع سے بہت مختلف اور سنسنی خیز تھی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے چند افراد مجھ سے ملنے کے لیے تھانے پہنچے۔ مجھے کانسٹیبل کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ چودھری حکمداد نے ان لوگوں کو میرے پاس بھیجا ہے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ کل 4 افراد تھے، جن میں ایک سب سے نمایاں تھا اور اس شخص کا نام مشتاق مہر تھا۔ مشتاق مہر کا شمار چودھری حکمداد کے خاص آدمیوں میں ہوتا تھا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد مشتاق مہر نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، چودھری صاحب نے مجھے خاص طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ معاملہ بڑا سنگین ہے جناب، آپ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہ آئی تو میں نے پوچھ لیا، اس سنگین معاملے کی کچھ وضاحت تو کرو مہر جی۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک دراز قامت شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس بندے کا نام خلیل ہے، یہ ادھر اگروال ہی میں رہتا ہے، اس کی بیوی کو اس کے گھر والوں نے غائب کر دیا ہے۔ آپ اس فریادی کی کچھ مدد کریں اور اس کی بیوی کو برآمد کر کے اس کے حوالے کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ کیس پہلے چودھری صاحب کی عدالت میں لگا تھا اور انہوں نے دونوں پارٹیوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن لگتا ہے کہ خلیل کی سسرال والے چودھری صاحب کی نصیحت کو سمجھ نہیں سکے۔ چودھری صاحب کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگوا لیا ہے کہ خلیل کی بیوی اس وقت اگروال میں موجود نہیں۔ لگتا ہے اس کے ماں باپ نے اسے گاؤں سے باہر کہیں بھیج دیا ہے۔ چودھری صاحب اس مسئلے پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے، اس لیے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ ذرا قانونی طریقے سے ان سے نمٹیں۔ میں نے اس سے پہلے نواز بھٹی کی زبانی خلیل کا ذکر سنا تھا، اسے آنکھوں سے دیکھنے کا پہلی بار اتفاق ہو رہا تھا۔ میں گہری نظر سے بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا، رنگ گندمی اور سر کے بال گھونگھریالے۔ اس کی عمر 35 سے زیادہ تھی اور شخصیت خاصی متاثر کن۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر کو اسباتی جنبش دی اور پھر مشتاق مہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور یہ دونوں کون ہیں؟ میرا اشارہ دیگر 2 افراد کی طرف تھا۔ مشتاق مہر نے بتایا کہ یہ دونوں میرے ساتھ ہیں۔
میں خلیل کے ہمراہ ادھر آ رہا تھا تو یہ بھی آ گئے۔ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، اور کوئی خاص بات؟ نہیں سرکار، وہ قدرے نرم لہجے میں بولا۔